बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि आप लोग टॉपिक को भरपूर तरीके से मेहनत कर रहे हैं और याद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, एक यहाँ पर बात आपको गाइड करना चाहूँगी, चूँकि ना ही आप क्लास में मौजूद हैं तो ज़ाहिरी सी बात है कि कॉपी वर्क तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और लिखने का कोई आपके पास काम ही नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आपकी हैंड राइटिंग जो है आप मेंटेन ना रख पाएँ, तो कोशिश कीजिए कि जो भी सवालात आप याद कर रहे हैं बराह मेहरबानी उसको याद करने के बाद लिखने की कोशिश करें। इससे आपकी हैंड राइटिंग भी मैच्योर होती चली जाएगी और साथ साथ आप इमला में भी बेहतरी लाने की कोशिश कर सकते हैं। इमला को प्रैक्टिस करने का एक और जो टिप है आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जो भी आपके तफसीली सवालात हैं और मौरूज़ी हिस्सा से जो आपके मुख्तसर सवालात हैं उनमें जो मुश्किल अल्फाज हैं आप उनको अंडरलाइन करें और उनकी मशक करने की कोशिश करें। ठीक है, इस तरीके से भी जो है आप में इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। बेटा हमारे लास्ट लेक्चर में टॉपिक था रमज़ान का, रोज़े के हवाले से। तो रोज़े के टॉपिक को मज़ीद हम डिस्कस करने से पहले चाहूँगी कि मैं आपसे हिस्सा नाज़रा से डिस्कस कर लूँ। सूरत अल-फजर 1 ta 15 आयत आपको याद हो चुकी होगी। ठीक है, तो हिस्सा नाज़रा से ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। आज का आपका टास्क है आयत नंबर 16 ta 18। आप अपनी बुक से या अपने नोट से पेज खोल लीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा इज़ा मब्तलहु फ़क़दरा अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहद्दूना अला तआमिल मस्कीन। ये 3 आयात हैं। मैं आपको पूरी सूरत नहीं पढ़ा रही, मैं हिस्सों में इसको एक एक आयत करके इसीलिए बेटा आगे लेके बढ़ रही हूँ ताकि जो है आप भरपूर तरीके से इसको याद करने की कोशिश करें। ये बात यहाँ पर आपको अभी से गाइड कर दूँ कि बेटा ये एक ही सिटिंग में याद होने वाली सूरत नहीं है, मुश्किल है, तफसीली है। आप इसको 2-2 आयात, 3-3 आयात और फिर जोड़कर इसकी दोहराई जारी रखें। और एक मैंने आपसे टिप डिस्कस की थी कि आप रात को सोने से पहले लाजमी अपनी मामा को या बाबा को जो है ये सूरत की तिलावत करके सुनाएं। डेली बेसिस पे जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर भी आपको याद होती चली जाएगी। और मैंने फिर बता दूं कि मैंने बताया था कि सूरत को, कुरान को याद करने का बेहतरीन तरीका रेपिटेशन ही होता है। ठीक है, बार बार रिपीट करें, इसको 2-2 आयात करके करें, 3-3 करें, इंशाअल्लाह ताला ये आपको याद हो जाएगी। तो बेटा हिस्सा नाज़रा से आज का आपका टास्क था सूरतुल फजर 1 ta 18 आयत तक ही लेके जाएगा। वैसे तो आज का 16 ta 18 है, लेकिन इसको 1 ta 18 तक दोहराइएगा ताकि आपको ये भरपूर तरीके से याद हो जाए। इसके बाद बेटा हिस्सा नाज़रा में हमारे पास सूरत अल इखलास और सूरत अन्नास है। पेज नंबर 3 नोट्स पे आपका है हिस्सा कुल, जो उनमें दूसरा कुल यहाँ पर लिखा हुआ है सूरत अल इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ठीक है, इसके बाद आप मार्क कर लें सूरत अन्नास को। ठीक है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नती वन्नास। ठीक है, ये बहुत आसान जो है सूरतें हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से याद होंगी। ठीक है, ये मेरा नहीं ख्याल आज का नाज़रा का टास्क आपके लिए मुश्किल होगा। आप बढ़ते हैं बेटे अपने रिमेनिंग टॉपिक की तरफ, रमज़ान और रोज़ा, फजीलत और माशरती असरात। और इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं चंद बातें इस लेसन का थोड़ा सा रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रमज़ान का या रोज़े का मफ़हूम। ठीक है, रोज़े का क्या मफ़हूम है, हम एक बार ज़रा दोहरा लें कुछ पॉइंट्स, क्या ख्याल है? ठीक है, लग़वी और इस्तिलाही मायनी। लग़वी मायनी क्या है? रुक जाना या बचना। और इस्तिलाह में से क्या मुराद है? तलुए फजर से लेकर ग़रूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से बच जाना, इसको क्या कहते हैं? रोज़ा कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? रोज़े की पहचान, रमज़ान की हैसियत। ठीक है, रमज़ान की क्या हैसियत है? रमज़ान जो है वो एक बहुत ही कद्र कीमत वाला महीना है, माह सियाम कहा जाता है। और ये उम्मत मुस्लिमा से पहले बहुत जो भी मज़ाहिब थे उनका भी हिस्सा रह चुका है। ठीक है,
اور رمضان کی حیثیت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس مہینے ہم تقوی سیکھتے ہیں، گناہوں سے بچنا سیکھتے ہیں۔ پھر میں نے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روح سے رمضان کے فضائل ڈسکس کیے تھے۔ 5 کے 5 ارشادات احادیث آپ کو یاد ہو چکی ہوں گی۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کیا ڈسکس کیا تھا بچوں کہ روزہ اور دوسری عبادات میں کیا فرق ہے؟ کیا آپ بتا پائیں گے مجھے کیا فرق ہے؟ جی بیٹا بالکل، روزہ اور دوسری عبادات میں یہی فرق ہے کہ ہم دوسری عبادات جو ہیں وہ چھپ کر نہیں کر سکتے، جبکہ روزے میں صرف ہمیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم چاہیں تو کھا پی سکتے ہیں، لیکن ہم کس طرح کام لیتے ہیں؟ صبر سے۔ اور کیوں صبر سے کام لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک میں نے بورڈ پہ میپ کر دیا بیٹا، معاشرتی اثرات اور فوائد۔ آپ اپنی بک سے ریڈنگ سامنے کیجیے گا، میں ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ان پوائنٹس کو آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی۔ ان پوائنٹس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ روزہ رکھ کر ہم کون کون سے باتیں جو ہے سیکھتے ہیں۔ روزہ ہمارے اخلاقی پہلو کو بھی سنوارتا ہے، روزہ ہماری روح کو سنوارتا ہے، روح کو پاکیزہ کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے، آپ جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے تو انسان کے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد روزہ ہماری معاشرتی زندگی پر بھی اثر رکھتا ہے، یعنی ہم غریبوں کے قریب ہو جاتے ہیں، معاشرے میں مل جل کر زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ روزہ ہمارے باطن کو، یعنی ہماری نیت کو، ہمارے اخلاص کو، ہمارے کردار کو درست راہ پر چلاتا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ چند پہلو ہیں جن کی روشنی میں میں اس کے فوائد اور اس کے اثرات آپ سے ڈسکس کروں گی، ٹھیک ہے؟ ان سب باتوں کو پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھنی ضروری ہے، چونکہ روزہ ایک عبادت ہے تو ہم یہ پہلے جان لیں کہ اس عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ کی ریڈنگ میں آپ دیکھو کہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، جیسے کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا، اور اللہ کی خوشی اس کی بندگی میں ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان عبادات صرف یہی مقصد واحد مقصد نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ان عبادات کے ذریعے ہم میں سے یعنی معاشرے سے بہت سی خرابیاں دور ہوتے ہیں۔ جی اسلامی عبادات کا مقصد بیٹا بتایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان عبادات کو پر عمل کر کے ہم معاشرے سے خرابیاں دور کر سکتے ہیں، اور نہ صرف معاشرے سے برائیاں دور ہو جائیں گی بلکہ ہماری اپنی جو زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دے رکھی ہے وہ بھی سنور جائے گی اور پرسکون ہو جائے گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اسلامی عبادات کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ یہ مارک کر لیں اپنی بک پہ کہ اسلامی عبادات کا کیا مقصد ہے کہ نہ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا بلکہ معاشرے کی خرابیاں دور کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی پرسکون کرنا، ٹھیک ہے؟ اب بیٹا پوائنٹ میں آپ سے 1 بائی 1 کر کے ڈسکس کرتی جاؤں گی کہ روزہ جو ہے ہماری زندگی پر کیا اثرات رکھتا ہے، یا روزے پر رکھنے سے ہمیں کون سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ بیٹا آپ لکھیں گے نیکی اور تقوی کی فضا۔ میری عادت ہے بیٹا جو بھی پیراگراف میں ریڈ کرواتی ہوں یا جو بھی ڈیٹیلڈ بات ہوتی ہے میں اس کو کی پوائنٹس میں کنوے کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ بورڈ میں جو میں پوائنٹس لکھ رہی ہوں امید ہے ان پوائنٹس کے ذریعے آپ یہ سارے پوائنٹس سیکھتے چلے جاؤ گے۔ پہلا پوائنٹ یہاں سے میں ریڈ بھی کروں گی، ایکسپلین بھی کروں گی کہ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، یعنی روزہ ہمیں نیکی کے کاموں کی طرف لے کے چلتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہو جب آپ حالت روزہ میں ہوتے ہو تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ نیکی کے کام میں کئی آگے بڑھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ دن بھر آپ برائیوں سے دور رہتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، کیونکہ آپ کو تو روزہ مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں صرف آپ کو بتا دوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ روزہ صرف بھوک کا نہیں ہوتا، روزہ ہمارے تمام جسمانی اعضاء کا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ کانوں کا روزہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاتھ کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ہماری زبان کا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کوئی جو ہے غلط بات زبان سے نہ نکالیں۔ ہمارے قدموں کا، ہمارے ہاتھوں کا، غرض ہمارے جسم کے تمام اعضاء حالت روزہ میں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے نا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولے اور پھر برائیوں سے بھی نہ رکے تو پھر ایسے شخص کے کھانا پینا چھوڑنے سے مجھے ہرگز دلچسپی نہیں ہے۔ یعنی ہم دن بھر بھوکے بھی رہیں اور جھوٹ بھی بولتے رہیں اور برے کام بھی کرتے رہے تو کیا ہمارا روزہ مکمل ہوا؟
تو یہاں سے بیٹا ایک بات بہت ضروری سیکھنے کی ہے کہ ہم حالت روزہ میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری صرف بھوک پیاس کے عوض جو ہے ہمیں اجر دے دے گا. حالت روزہ یہی ہے کہ ہم خود کو برائیوں سے روک کے رکھیں, گناہوں سے روک کے رکھیں, ہر قسم کی برائیوں سے اپنے اعضاء کو روک کر رکھیں. ٹھیک ہے, پہلا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا کہ جب ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے اندر عبادات کا شوق بڑھتا چلا جائے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نماز سیکھنا شروع کرو گے, آہستہ آہستہ آپ قرآن کی طرف بھی توجہ فرماؤ گے, اور پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے چیریٹی کی طرف بھی آپ کا دل کرے گا. یعنی ایک قدم آپ کا دل کرے گا کہ آپ نیکی کے کاموں میں مزید آگے بڑھتے چلے جاؤ. دوسرا پوائنٹ, روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت, یعنی ضبط نفس, یعنی یہ ہمیں برداشت کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ روزہ صرف ہم میں بھوک اور پیاس کی ہی صلاحیت پیدا کر رہا ہے, روزہ ہمیں ہر برائی سے روکنے کی جو ہے صلاحیت پیدا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے ہم حالت روزہ میں ہیں اور ٹیلی ویژن پر ہمارا فیوریٹ پروگرام آ رہا ہے, لیکن دین اسلام کے مطابق وہ نہیں ہے, وہ شریعت میں دیکھنا جو ہے جائز نہیں ہے ایسا پروگرام. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے کیا مقدم ہے کہ پھر ہم اپنے اعضاء کو ہر برے کام سے روک کے رکھیں. تو جب ہم ایک کام سے خود کو پیچھے کریں گے تو آہستہ آہستہ ہم ہر برے کام سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو کیا سیکھا پھر ہم نے روزے کے ذریعے کہ روزہ ہم میں ضبط نفس پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آئے گا, پابندی وقت کی خوبی. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ سوئے رہ گئے ہو, ٹھیک ہے, یا آپ کا دل کیا ہے کسی بھی وقت اٹھ کر آپ نے روزہ رکھ لیا ہو, اور جب بھی دل کرے افطار کر دو. ہم خود کو روک کے رکھتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ روزہ رکھنے کے اور کھولنے کے اوقات ہیں, یعنی سحری اور افطاری. روزہ جب ہم رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں سحری کے اوقات میں, تو جب نماز فجر ادا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم کھانے پینے سے خود کو روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک وقت پر اٹھے اور سحری کی, ایک وقت پر ہی اس کو افطار کیا. تو کیا سیکھا ہم نے اس کے ذریعے پھر کہ ہمیں پابندی وقت کی خوبی پیدا ہو رہی ہے. اور روزے تمام رمضان کے رکھے جاتے ہیں. رمضان میں کتنے روزے ہوتے ہیں بیٹا؟ 30 روزے یا 29 روزے ہوتے ہیں. تو نیکسٹ پوائنٹ ہے بیٹا کہ روزہ انسان کو جھوٹ, غیبت, حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات پورا کرنے سے روکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پوائنٹ سے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو میں نے پہلے بھی آپ کو بھی وضاحت کی کہ اگر ہم جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں خود کو روکیں گے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے. یہ پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں. نیکسٹ پوائنٹ ڈسکس کروں گی کہ رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو ہم رمضان کو شہر المواسات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شہر المواسات. شہر کے معنی ہوتے ہیں بیٹا, یہ عربی زبان کا لفظ ہے شہر المواسات. شہر کے معنی ہوتے ہیں مہینہ. مواسات کا مطلب ہوتا ہے غم خواری یا پھر ہمدردی. ٹھیک ہے, تو شہر المواسات سے کیا مراد ہوا کہ ہمدردی اور غم خواری. اب اس کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نام دیا. اور کیوں دیا؟ کیونکہ رمضان کے مہینے میں تمام لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ غربا کی اور ارد گرد جتنے بھی لوگ جو محتاج ہیں, دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, ان کی بھرپور طریقے سے جو ہے مدد فرماتے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں بھوک پیاس کے ذریعے غریبوں کے لیے جو ہے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بھوک پیاس انہیں بہت زیادہ اس چیز کی سیکھ دیتا ہے کہ ہمیں غریبوں کی مدد فرمانی ہے. اسی لیے نبی پاک نے اس مہینے کو کیا نام دیا؟ شہر المواسات, یعنی لوگوں سے ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جی اتحاد و اتفاق. اب اتحاد و اتفاق کیسے پیدا ہو گیا بچوں؟ اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے مسلمانوں میں؟ رمضان کے ذریعے. رمضان کے ذریعے اتحاد, آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزہ رکھنے سے پہلے تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے مساجد میں, پھر رات بھر نوافل اذکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں
آخری عشرے میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے رمضان کے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے اجتماعی اعمال ہیں. اعتکاف تو الگ سے ہے، لیکن مساجد میں جب اہتمام ہوتا ہے ان چیزوں کا یا لوگ مل کر جو ہے نوافل ادا کرتے ہیں تو اس سے اتحاد اور اتفاق دکھائی دیتا ہے. اور ایک اور بات کہ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان جو ہیں رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھتے ہیں تو دنیا بھر کے لوگوں کا اتفاق اور اتحاد دکھائی دیتا ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے جی، روزے سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے. یعنی طبی فوائد کیا ہے روزے کے؟ انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے. دیکھیں انسان کا جو معدہ ہے وہ ایک مشین کی مانند ہے، اور ایک مشین مستقل جب چلتی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی نقص آ جائے یا وہ خراب ہو جائے. یہی حالت ہمارے معدے کی بھی ہے. اگر ہم ہر وقت اس کو بھرا رکھیں گے تو وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. رمضان کے مہینے جب 30 دن ہم اپنے معدے کو خالی رکھنے کی مشق یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ اس مشین کو آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور جب حالت سکون میں وہ مشین ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے. تو رمضان کے مہینے جب ہم بتایا جا رہا ہے کہ اپنے معدے کو خالی رکھیں گے تو اس طرح ہماری مشق ہو جائے گی، ہماری صحت بہتر ہوتی چلی جائے گی اور ہم تندرست ہوں گے. تو ظاہری بات ہے ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اپنے معاشرے کی، اپنا جس وطن کا ہم حصہ ہیں، جس گھر کا ہم حصہ ہیں، اس کی فلاح، اس کی بہتری کے لیے بہت سے کام کر سکیں، بھرپور حصہ لے سکیں. یہ ٹاپک بہت آسان تھا اور چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا. باقی کا لیسن آپ سے ڈسکس ہو چکا ہے بیٹا. امید ہے آپ کو یہ ٹاپک آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. میں دوبارہ ایک ریویو لے لوں 1 منٹ کے حوالے سے صرف، کہ رمضان یا روزہ جو ہے ہم پر کس قسم کے اثرات رکھتا ہے. نمبر 1، ہم میں نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، یعنی ہمیں گناہوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ضبط نفس کی تربیت پیدا کرتا ہے، یعنی بھوک پیاس کے ذریعے جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو یہ ہمیں برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی پابندی وقت. جب ایک وقت میں ہم اٹھ کر سحری رکھیں گے اور پھر وقت پر ہی اس کو افطار کریں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ہم میں پابندی وقت کی بھی خوبی پیدا کر رہا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے شہر المواسات. نام سے ہی ظاہر ہے کہ رمضان ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے. اس مہینے ہم غریبوں کا جو ہے وہ غم ان سے بانٹتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی اتحاد و اتفاق. یعنی رمضان کا مہینہ جو ہے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا کرتا ہے. اس کے بعد ہے طبی فوائد. یہ جسمانی فوائد میں بھی شامل ہو سکتا ہے. کیسے کہ رمضان کے مہینے میں مستقل روزہ رکھنے سے ہماری صحت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بیٹا. اب ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے اس سے ریلیونٹ. آپ اپنے نوٹ سے پیج کھول لیجئے گا، پیج نمبر 16. Have your pencils in your hands. روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے رمضان میں بے آپشن. روزے کے معنی ہیں رک جانا، بے آپشن. اے ایمان والو تم پر روزے کر دیے گئے ہیں فرض، دال آپشن. ماہ رمضان وہ ہے جس میں آسمانی کتاب نازل ہوئی، قرآن مجید، دال آپشن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں، 2 الف آپشن. جب رمضان داخل ہوتا ہے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے، دال آپشن. قرآن و حدیث میں روزے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سیام، بے آپشن. رمضان المبارک میں اجر بڑھ جاتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بے آپشن. طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام روزہ، بے آپشن. نیکسٹ پیج پہ دیکھیے گا بیٹا. روزہ انسان میں برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، بھوک اور پیاس. رمضان المبارک میں کتنے دن لگاتار روزہ رکھا جاتا ہے؟ 30 دن، جیم آپشن. روزے دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے لیکن وہ کام لیتا ہے صبر سے، الف آپشن. کس شخص کے کھانا پینا چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ کو ہرگز دلچسپی نہیں؟ روزہ رکھ کر برے کاموں سے نہ بچنے والے سے، بے آپشن. رمضان میں کس کو جکڑ دیا جاتا ہے؟ شیاطین، دال آپشن. کس اسلامی مہینے میں معدے کو خالی رکھنے کی مشق ہوتی ہے؟ رمضان میں، جیم آپشن. فرمان نبی کے مطابق روزہ رکھنے کا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ، الف آپشن. روزے کے ذریعے ہم کون سی خوبی حاصل کرتے ہیں؟ جیم آپشن، صبر. اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو کس کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے؟ الف آپشن، مشک. کس عبادت کا خود اللہ اور انسان کے علاوہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا؟ روزہ، بے آپشن.
کون سی عبادت پابندی وقت کا سب سے زیادہ درس دیتی ہے؟ الف آپشن روزہ. جی بیٹا آپ کے MCQs ہو گئے سالو. شارٹ کوسچن جو باقی ریمیننگ ہے وہ آپ سے آج ڈسکس ہو چکے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریمیننگ شارٹ کوسچن آپ اس ویک پریپیئر کر لیں گے. اور آپ کا آج کا ٹاسک ہے لانگ کوسچن نمبر 3 اینڈ ریمیننگ شارٹ کوسچنس پلس MCQs. بیٹا آپ کے ریمیننگ جو شارٹ کوسچن ہے میں آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں. آپ توجہ فرمائیں گے پیج نمبر 18 پہ. شارٹ کوسچن نمبر 4 ہے بیٹا شہر المواسات کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ٹاپک میں نے آپ کو سمجھا دیے. شہر کے معنی ہے مہینہ, مواسات کے معنی ہے ہمدردی. تو لوگوں سے ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ شہر المواسات کہلاتا ہے. اور یہ نام اس مہینے کو کس نے دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نیکسٹ کوسچن ہے جی اسلامی عبادات کا کیا مقصد ہے؟ اسلامی عبادات کا مقصد میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی رضا حاصل کرنا. اس کے علاوہ اور 2 کون سے مقاصد بتائے تھے؟ معاشرے کی خرابیاں دور کرنا, اپنی دنیاوی زندگی کو بھی پرسکون کرنا. یعنی رمضان میں روزہ رکھ کر ہم اللہ کی رضا تو حاصل کر ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم معاشرے سے خرابیوں, ظاہری بات ہے ہم برائیوں سے دور ہیں, تو نہ صرف اس طرح معاشرہ جو ہے برائیوں سے پاک ہوگا بلکہ ہماری زندگی, اپنی زندگی بھی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گی. روزہ کس طرح پابندی وقت کی خوبی پیدا کرتا ہے؟ یہ بات اس ٹاپک سے ہم نے سیکھی کہ ایک مقررہ وقت پر یعنی سحری کے وقت ہم اٹھیں گے اور سحری نوش کریں گے یعنی کھانا پینا کریں گے, اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کریں گے. تو کس طرح یہ کیا حاصل ہوگا؟ اس سے ہمیں پابندی وقت کی خوبی حاصل ہوگی. نیکسٹ کوسچن ہے بیٹا نیکسٹ پیج پہ روزے سے انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اب یہ میں نے آپ کو یہ ٹاپک سمجھایا تھا کہ روزہ سے انسانی صحت کس طرح بہتر ہوتی ہے. چونکہ ہم اپنے معدے کو ہر وقت بھرا رکھتے ہیں جو ہمارے لیے کیا ہے؟ خطرناک ہے. چونکہ رمضان میں لگاتار 30 دن ہم معدے کو خالی رکھنے کی مشق کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری صحت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. اب ہے جی روزہ شارٹ کوسچن نمبر 12 روزہ رکھ کر انسان کن برائیوں سے بچا رہتا ہے؟ چونکہ روزے کے معنی رک جانا کے ہیں. روزہ رکھ کر ہم جھوٹ, غیبت کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کو کہا جاتا ہے. حرام خوری کہتے ہیں ناجائز طریقے سے مال کمانے کو. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے ہم رزق تو کما رہے ہیں لیکن اگر ناجائز ذرائع سے کمایا ہوگا تو حالت روزہ میں یہ بھی حرام ہے. اور بے شمار غلط خواہشات سے رک جاتے ہیں. دیکھیں بہت سی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو عام حالات میں جائز ہوتی ہیں جیسے کہ کھانا پینا, لیکن حالت روزہ میں چونکہ ہم ان خواہشات سے رک جاتے ہیں تو اسی کا نام روزہ ہے. اس کے علاوہ برائیوں سے بھی خود کو دیکھیں, روزہ جو ہے وہ 2 رخا عمل ہے. نہ صرف ہمیں یہ برائیوں سے دور کرتا ہے بلکہ ہمیں یہ نیکی کے قریب کرتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نیکی کے کاموں میں تو مشغول ہو رہے ہیں دوران روزہ, یا چونکہ یہ عبادت ہے تو ظاہری بات ہے اس عبادت میں ہم نیکی کے قریب ہو رہے ہیں, لیکن دوسری طرف کیا ہوتا چلا جا رہے ہیں؟ ہم گناہوں سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب ہم نیکی کے کام کریں گے تو اس دوران آپ یقین کیجئے گا, جیسے کہ ایک حدیث سے بات, اب قرآن سے کی بات آپ کو ثابت کروں گی. الاسم ما حقا, گناہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, الاسم گناہ کیا ہے؟ ما حقا, جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے. گناہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے دل میں کھٹکتا ہے. تو ہم حالت روزہ میں جب گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے تو ایسی بات جس کے بارے میں ہم نہیں بھی جانتے کہ یہ گناہ ہے کہ ثواب, ہم فوری کھٹک جائیں گے, ہم فوری اس برے کام سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری روح کو جو ہے عادت پڑ جائے گی نیکیوں کے قریب رہنے کی. یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا اچھی طرح سے بیٹا کہ روزہ رکھ کر ہم برائیوں سے نہیں روکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارا روزہ رکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لاسٹ شارٹ کوسچن, رمضان المبارک میں دوسرے لوگوں کے لیے کیا جذبہ بیدار ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, خیر خواہی کے جذبے سے ہی آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ شہر المواسات چونکہ کہا گیا اس مہینے کو, اسی لیے اس جذبے کا یہاں پر ذکر ہے. ٹھیک ہے,
چونکہ اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھے گا کہ چونکہ ہم بھوک اور پیاس کا بھی تجربہ کر رہے ہیں، ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، یعنی یہ برداشت کرنے کی جو ہمارے اندر قوت ہے وہ بھی مضبوط ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ برداشت ہمیں کیا ایک درس دے رہی ہے کہ غریبوں کو کی بھوک پیاس کا جو ہے ہمیں احساس بیدار ہو رہا ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے، تو کیا چیز اس کوشچن سے آپ نے سیکھی؟ 2 طرح کی باتیں کہ ہمیں غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے غریبوں کی مدد کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تمام شارٹ کوشچن بیٹا میں نے آپ سے ڈسکس کر لیے ہیں اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اپنے گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے اور خوش رہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.